रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल और PNN के तवस्सुत से आज हम आपको बात यह खुसूसी में दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे जलसा गाह के क्या मनाजिर हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब करीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। हालांकि जलसा कल है, लेकिन जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि कल रात से ही लोगों ने यहाँ पर डेरे डाल लिए हैं जो मुख्तलिफ दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं और अपने कायद का इस्तकबाल करना चाहते हैं। और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान, वहाँ पर पंडाल सजाया गया है और 2 स्टेज हैं। एक मरकजी स्टेज है जहां से सुनने में ये आ रहा है कि अब से कुछ देर बाद शायद मरीम नवाज साहिबा भी आकर कारकुनान का लहू गरमाएंगी। पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो दूसरा पंडाल है, जो दूसरा स्टेज है, वहां पर आज कवाली जो है वो की जाएगी और कारकुनान को इंगेज रखा जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी स्क्रीन पर मैच भी दिखाया जा रहा है कारकुनान को इंगेज रखने के लिए। और टास्क तो ये है कि कल मुस्लिम लीग नून इस जलसा गाह को भर पाएगी और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए मुल्क के कोने कोने से अवाम यहाँ पर पहुंचेगी, तो क्या अवाम यहाँ पर पहुंचती है या नहीं है, बात यह है में हम तमाम तर पहलुओं पर आज नजर डालेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। रजी साहब, आप क्या देख रहे हैं? इस वक्त भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, अपने कायद के लिए जो है वो दिल से कल रात से यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं, तो कल मुस्लिम लीग नून के लिए क्या कोई फिर बड़ा चैलेंज नहीं होगा इस जलसा गाह को भरना? देखिए, अगर हम गुज़िश्ता 4 साल की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने जनरल पब्लिक से अपना राब्ता बिल्कुल मुनक़ता रखा और इसके नतीजे के अंदर खैर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सियासी पार्टी की ग्रास रूट लेवल तक या यूसी लेवल तक तो तंजीम नहीं, PTI की थी तो उन्होंने आते ही तोड़ दी थी। PMLN ने ये राब्ता नहीं रखा। शहबाज शरीफ साहब सदर बनाए गए PMLN के, वो भी उस तरह अवामी राब्ता मुहिम पे नहीं निकले। चीफ ऑर्गेनाइजर शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, वो अवाम से राब्ता करने के लिए, कारकुनों से राब्ता करने के लिए नहीं निकले। राब्ता मुहिम भी है और वो इसको अपनी पार्टी के रिवाइवल के लिए, अपने कारकुन के अंदर नया जोशो जज्बा भरने के लिए इस इवेंट को इस्तेमाल करना चाह रही है। गिलगित से काफिला जो चला था वो आज शाम को पहुंच गया है PMLN का और उनका क्लेम है कि अब तक के पहुंचने वाले सारे काफिलों में नंबर ऑफ व्हीकल जो है, गाड़ियों की तादाद उसमें सबसे ज्यादा थी। कराची से लोग ट्रेन पे बैठ के आ रहे हैं और बाकी ये सेंट्रल पंजाब से लोग कल बसों के जरिए पहुंचना शुरू होंगे, वो भी ज़ाहिर तैयारी कर रहे होंगे। तो मुस्लिम लीग नून इसे एक नेशनल लेवल का इवेंट बनाना चाह रही है ताकि जो लोग जो पिछले 4 या बल्कि 5 साल से ही कहें अपनी लीडरशिप से हमें मुनक़ता नजर आते हैं, ये बस जो है ना ये लगता है किसी PTI वाले की जो उसको मुनक़ता महसूस कर रहे हैं, वो जो है वो उसके साथ दोबारा कोई लिंक जनरेट हो। सेंट्रल लीडरशिप के साथ नहीं सही, तो जब जिस बंदे ने उसको लेके आना था, मकामी लीडर जो होगा वो अपने कारकुन के साथ तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद जो है वो राब्ते में आ रहा होगा। नवाज शरीफ की वापसी को उसका एक मौका बनाया गया। ठीक है, सलमान आबिद साहब, आपको क्या लग रहा है, एक बार फिर से अवाम तैयार है या जो वर्कर है नून लीग का वो तैयार है अपने कायद के ऊपर एतमाद करने के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुर्दा जिस्म में एक जान डालने की कोशिश है, क्योंकि शहबाज शरीफ में तो वो पोटेंशियल नहीं था, ना हमजा शहबाज में हमने वो पोटेंशियल देखा। इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मरीम नवाज का भी वो पोटेंशियल हमने जलसों का ट्रांसलेट होते नहीं देखा इंतखाबी पॉलिटिक्स में। इसलिए मुस्लिम लीग नून की तो सारी डिपेंडेंसी नवाज शरीफ साहब के ऊपर है कि नवाज शरीफ आएंगे तो शायद उसके गुब्बारे में एक हवा भरी जाएगी और उस हवा भरने से जो है मुस्लिम लीग को एक नया बलबला मिलेगा, नया जोश मिलेगा और शायद इंतखाबी अमल के अंदर वो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो क्योंकि एक डील के तहत आ रहे हैं, अब उस डील का एक रिफ्लेक्शन तो ये है ना कि PTI के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। PTI तो इस लाहौर शहर के अंदर कोई जलसा क्या एक झंडा लगाने की पोजीशन में भी नहीं है और उनके कारकुन जब बाहर निकलते हैं तो वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, चाहे वो फलस्तीन के हक में मुजाहरे क्यों ना कर रहे हों, उसके बावजूद वो गिरफ्तार हो जाते हैं।
پی ٹی آئی جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو کہا جاتا ہے سیکیورٹی رسک ہے، پی ایم ایل این جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو بڑی شان و شوکت سے اسے جلسہ گاہ کی طرف لایا جاتا ہے. تو یہ جو ساری صورت حال ہے وہ تو پھر انتخابات کی جو کھیل ہے، وہ جو لیول پلینگ فیلڈ دینا تھا، لگتا یہ ہے کہ یہ وہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ سارا کھیل نواز شریف صاحب کے لیے سجایا جا رہا ہے، پی ایم ایل این کے لیے سجایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی رونا رو رہی ہے کہ اس کو بھی پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا تھا ان کو روکا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ ساری صورتیں زرداری صاحب نے خود کہی ہے. تو اب اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پی ایم ایل این بالکل ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ جلسے کرے، جلوس کرے، انتخابات میں جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک جماعت کو سولو فلائٹ کرنے کی اجازت دیں اور نگران حکومت کو ان کے اوپر کوئی اعتراضات ہی نہ ہو. اور یہ بھی خبریں بھی آئی ہیں کہ جناب جو نگران حکومت ہے ماشاءاللہ وہ ایک سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے. اور زرداری صاحب کو بڑا گلا ہے کہ جو میرا منہ بولا بیٹا تھا وہ آج کل پتہ نہیں کس کے اشارے پہ کام کر رہا ہے پنجاب میں. ہمیں تو سہولت کاری نہیں کر رہا، وہ آپ کو پتا ہے نا محسن نقوی صاحب کے بارے میں. اب وہ یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال نواز شریف کی واپسی مسلم لیگ نون کو کتنا جان ڈالتی ہے، کتنا بڑا اس کے اندر جو ہے وہ اس کے مینڈیٹ کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے لیول پلینگ فیلڈ سے انتخابات کا جو عمل ہے وہ انتخابات کے شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہوتا جا رہا ہے. اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ابھی انتخابی مہم اگر شروع ہوتی ہے اور یہی طور طریقے جو ابھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اسی طریقے سے چلے گا تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس پہ لوگ تنقید کریں گے کیونکہ دیکھیے نا، جلسہ ہے تو پھر ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی رائٹ ہونا چاہیے جلسہ کے. اگر یا تو پھر آپ اس جماعت کو بین کر دیں، وہ بین بھی نہیں کرنا تو پھر اس کے بعد اس کو جلسے کی اجازت نہ دینا. اور یاد رکھیے جو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی رسک کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کو جلسہ کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہاں کیا کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. لبرٹی سے لبرٹی سے منع کیا گیا. اس کے بعد کسی اور کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں نا میری بات سنیں، اس کے بعد 2 جگہ کا انہوں نے آپشن دیا تو پتا چلا جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. اب یہ جج صاحب جو ہے، ایک یہ ناصر باغ کے سامنے والی جگہ کے اوپر کہا گیا تھا، ایک موچی دروازہ کی. اور اس کے بعد اگلے دن جس دن اجازت ملنی تھی ماشاءاللہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. جس دن پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ آتا ہے تو جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب مقمصہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو لیٹس سی کے دیکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کس طرح بڑی سار آپ کے سامنے ہو رہی ہے. آپ تو اس کھیل کے اندر آپ کو بھی پتا ہے سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. واگا صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. نصیر واگا صاحب، جس طرح سے اس وقت ہم بھی موجود ہیں، ہمارے عقب میں جو ہے وہ پورا ایک پنڈال سجایا گیا ہے، کارکنان کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے، حالانکہ جلسہ کل ہونا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس بار؟ پھر کارکن تیار ہیں اپنے قائد کے اوپر، ایک بار پھر سے وہ اعتماد کریں گے اور ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب از دا رائٹ پرسن جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے یا جو ایک عام آدمی کے حالات ہیں وہ بہتر کر دیں گے؟ دیکھیں، ایک بات جو میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ مریم نواز نے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ قابل تعریف ہے. یقین جانے میں نے ان کے پہلے بھی جلسے دیکھے، جیسے بھی جلسے تھے، لیکن اس خاتون نے ہمت نہیں ہاری. کم تھے، زیادہ تھے، کچھ بھی تھا. آج کا یہ جو سارا پنڈال سجا ہوا ہے اور جو لوگ کل آئیں گے، میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ اس میں حمزہ شہباز کا کوئی حصہ نہیں. اچھا. اس پوری کاروائی، اس پورے کام میں یہ جو پورا ایک تسلسل تھا جلسوں کا، آپ دیکھیں اس میں میاں شہباز شریف صاحب خود تو نعرے لگاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے مریم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں نا. یہی تو آپ یہ دیکھیں کہ مریم کے علاوہ نون لیگ میں اور کس نے یہ پنڈال سجایا ہے؟ اس اکیلی خاتون نے. میں یقین کریں کہ آج سارے انتظامات دیکھ کے میں اس خاتون کو سلیوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے خاتون ہونے کے باوجود، وہ ایک اس کا فیملی اورینٹڈ خاتون ہے، اس نے اپنے باپ کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، یہ وہ سب سے بڑا آخری پتہ ہے جو مسلم لیگ نون کل کھیلنے جا رہی ہے. اگر یہ پتہ کامیاب نہ ہوا، میں ایک مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہو بھی سکتا ہے، اللہ کرے ہو جائے، لیکن اس کے بعد اگر یہ جلسہ اس لیول پہ نہ ہوا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو نون لیگ دیکھنا چاہتی ہے،
جس سے لوگوں پہ یہ امپیکٹ پڑے گا کہ نون لیگ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. تو نون لیگ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں مسائل ضرور ہیں اور وہ مسائل پھر نون لیگ کو ختم کرنے ہوں گے. اس پہ ہم کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں پوری بات. ابھی خالد فاروقی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. خالد فاروقی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ابھی رضوان رضی صاحب نے بات کی کہ جو رابطہ جو تھا کارکنان کے ساتھ منقطع کیا گیا نون لیگ کی جانب سے، ایک بار اب پھر اس جلسے کے تھرو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے نون لیگ کے ساتھ کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے ہنا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا رابطہ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ یہ بات مانیں کہ پاکستان کے عوام کا اپنی سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہے. مجھے یاد ہے کہ اس بات کو 37 سال کم از کم گزر چکے ہیں. 37 سال 7 مہینے 11 دن. یہاں 1986 میں بینظیر بھٹو آئی تھی اور پاکستان کے عوام ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے یہاں پہ آئے تھے. آج بھی پاکستان کے عوام اور کسی کے لیے نہیں آ رہے، ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے آ رہے ہیں. یہ جمہوریت سے وابستگی، عوام کی جمہوریت سے وابستگی، لیڈرشپ ان سے سنسیئر ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. اب رہی بات یہ کہ مسلم لیگ نون کا رابطہ کیا عوام سے بحال ہوتا ہے یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو مشکل حالات آج ہم تحریک انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں، جیسا ابھی بات بھی کر رہے تھے، اور یہ مشکل حالات مسلم لیگ نون کے لیے بھی رہے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی رہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے حالات جو ہوتے ہیں وہ مشکل رہتے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے ایک بار پھر جمہوریت کی طرف رواں دواں ہونے کا، جمہوریت کی طرف آنے کا، جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنے کا. پاکستان میں پارلیمانی سیاسی نظام جو ہے اس کو جس شکل میں بھی ہم کسی مثالی شکل کی بات نہیں کر سکتے. اگر وہ مثالی شکل نہیں ہے تو اس مثالی شکل کی طرف میں کیونکہ ایک ہوپ رکھتا ہوں اور مجھے امید ایک رہتی ہے اس سسٹم سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سسٹم کی بقا میں، اسی کی سروائیول میں پاکستان کی سروائیول ہے. آج ہمیں بے شمار خامیاں نظر آتی ہوں گی. آج ہمیں مسلم لیگ نون کے اندر کہیں ان کے اندر چپکلش بھی نظر آتی ہوگی. مسلم لیگ نون کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض بھی آتا ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے گا. لیکن لیٹس سی، یہ الیکشن کا ابھی مرحلہ آنا ہے، الیکشن ہونے دیں. اس الیکشن میں دیکھیں کون کتنے پانی میں ہے، عوام کس کو کتنا کس کی طرف جاتے ہیں. خالد فاروقی صاحب، پہلے یہ بھی تو ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے. ابھی ہم کوئی اتنا بڑا اس پہ اعتراض آبجیکشن نہیں ریز کر سکتے. ریزن اس کی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ باقی ان کے اوپر جو مقدمات بنے وہ ان کا اس پولیٹیکل پارٹی سے یا باقی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. جہاں ان کے مقدمات بنے ہم ان کو وہیں پہ دیکھیں، اور وہ اپنے مقدمات کی وجہ سے اگر ابھی انگیج ہیں اور وہ سیاسی میدان میں نہیں اترے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے. وہ اترنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے نا. آئیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی آپ نے جو جملہ کہا ہے نا کہ وہ اترنا نہیں چاہ رہے، وہ تو اترنا چاہتے ہیں، وہ تو جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں. نہیں، میں اترنا چاہتے نہیں، میں نے کہا وہ ابھی نہیں اترے، وہ کیونکہ اپنے مقدمات میں یا باقی معاملات میں اترنا چاہ رہے ہیں. بھائی وہ اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے جلسے کی، آپ دے نہیں رہے. وہ آئیں، وہ آ کے سیاسی میدان میں لڑائی لڑیں. کیسے آئے آپ اجازت ہی نہیں دے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے مشکلات بھی رہتی ہیں، ان مشکلات کا مقابلہ کریں. دیکھیں نا مسلم لیگ نون نے فیس کیا، بالکل بجائے. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی 2018 میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو کسی جگہ پہ جلسہ نہ کرنے دیا گیا ہو. دیکھیں یار فاروقی صاحب، جب آپ انالیسس کریں نا، دیکھیں انالیسس کرتے وقت حالات کو دیکھیں نا، اس وقت کے حالات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ اور ہوا ہے، آج کچھ اور ہو رہا ہے. یہ دو ڈفرنٹ باتیں ہیں. یہاں تو جلسے کی اجازت تک نہیں ہے. ایک بات اتفاق کرے نا، جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تھا وہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، وہ ہمارا شاندار ماضی ہے جس کی طرف واگا صاحب اور فاروقی صاحب جو ہے وہ پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے. وہ مسجد شاہی مسجد جو بس وہ اتفاقاً اور وہ ہماری کمٹمنٹ ہے، سہانا مستقبل ہے جس کی طرف جو ہے وہ سلمان عابد صاحب کا پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہم اپنے مستقبل اور ماضی دونوں سے جو ہے وہ وہ چیزیں ساری دکھانا بھی چاہ رہے ہیں، آڈینس کو دکھائیں. دیکھیے وہ بادشاہی مسجد ہے، اس کے سامنے قلعہ ہے، اور ہم یہ دونوں سمبلائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری 700 سال حکومت رہی ہے اس شہر کے اوپر، اس خطے کے اندر. اور اس کے پہلو کے اندر ایک جو ہے وہ گردوارہ ہے
جو کہ اس خطے کے لوگوں کے ٹالرنس کی نمائندگی کرتا ایسا ہی ہے، ہے. بالکل اور یہ ٹھیک وہ ہے. جگہ ہے، یہ مینار پاکستان، جہاں پہ ہم نے صحیح کمنٹ ہے. کیا تھا کہ ہم یہ ملک حاصل کریں گے. تو یہ ذرا تھوڑی سی یہ بھی سمبلائزیشن. بالکل گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے بات چیت کا آغاز کریں. ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہے اسپیشل آج ہم کر رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ پی این این کے توسط سے ہم دکھا رہے ہیں کچھ جلسہ گاہ کے مناظر بھی، اور آپ کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو جوڑے ہوئے ہیں کہ کل مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے، جو کہ ان کی جماعت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخی استقبال کریں گے، پرتپاک استقبال ہوگا. اس کے لیے جو کارکنان ہیں وہ ابھی سے یہاں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور خاصی جو ہے گہما گہمی جلسہ گاہ میں بھی دکھائی دے رہی ہے. رضی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نون لیگ کا جلسہ ہے، یہ اب مسلم لیگ نون کے لیے آکسیجن ثابت ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ نے ہی بات کی، کنیکٹیوٹی جو تھی وہ نہیں تھی پہلے، اور اب ایک ٹرائی کی جا رہی ہے کارکنان کو دوبارہ لیڈرشپ سے جوڑنے کی. آکسیجن سک کی بجائے نا اگر ہم اسے اسٹیرائڈ قرار دے دیں، اچھا، اسٹیرائڈ کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. دیکھیے پارٹیاں جو ہیں، میں بینگ اے ڈیموکریٹ پولیٹیکل پارٹی جمہوریت کا بنیادی جسے کہنا چاہیے جزو ہے، جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. ہم اس کے اوپر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر اپنے جمہوریت نہیں ہے تو وہ جو ملک کے اندر جمہوریت کیا لائیں گے. یہ ساری اپنی جگہ کے اوپر. ہمارے ہاں پارٹیوں کی کمپوزیشن ہی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوئنسی کے اندر جو ذمہ دار ہے وہی کل کو وہاں پہ ٹکٹ ملے گا، اس کو وہی اسی کو الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا. تو یہ جو اسٹیرائڈ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ کیونکہ پارٹی کا سسٹم نہیں ہے تو عام بندہ یا عام ورکر جو ہے، جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے اس نظریے کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ، اس کو ایک دفعہ پھر 4 سال کے بعد یا 4.5 سال کے بعد قیادت کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے. اور اس وقت پی ایم ایل این جو ہے، جس کے اندر این کا مطلب نواز شریف ہے، وہ نواز شریف کی ذات کے گرد ایوالو کرتی ہے. لوگوں کی ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے اور ہے شہباز شریف کے لیے، لوگوں کی ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے حمزہ کے لیے، لوگوں کی ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے سعد رفیق کے لیے، لیکن نواز شریف ایک ایسا کامن پوائنٹ ہے جس کے ساتھ ایک عام شخص ایسوسیٹ کرتا ہے. وہ جب یہ والا جو بہت بڑا پل بنا ہوا ہے اس وقت، جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو نواز شریف یاد آتا ہے. وہ جب اس پل سے نیچے اتر کے ایک کھلی سڑک کے اوپر چلتا ہے تو اسے نواز شریف یاد آتا ہے. اسے جب یہ گریٹر اقبال پارک دیکھتا ہے، جس کو اب بادشاہی مسجد اور قلعے سے ملا دیا گیا ہے آپس میں، اسے نواز شریف یاد آتا ہے. تو نواز شریف جو ہے اس نے ڈیولپمنٹ کے جو کام کیے، اب اسے وہی نواز شریف براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب دیکھیے پچھلے دنوں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا. تو میں نے وہاں پہ جرنلسٹوں سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جماعت اسلامی کے ورکر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، فلسطین کا کاز ایسا تھا کہ اس میں عام لوگ بھی آئے تھے. تو یہ جو نواز شریف والا ہے نا، وہ اگر پارٹی کے ساتھ نہیں بھی جڑا ہوا تو وہ آئے گا ضرور یہاں پہ نواز شریف کو دیکھنے کے لیے. نواز شریف آ رہا ہے، ایک بڑا ایونٹ ہے. اور وہ 4.5 سال پاکستان سے باہر رہنے کے بعد، پاکستان کی سیاست سے باہر رہنے کے بعد، وہ انہوں نے ان 4.5 سال کے اندر ایجنٹ پرووکیٹر جو ہم ٹرم بولتے ہیں کمیونیکیشن کے اندر، اس کا رول تو پلے کیا ہے انہوں نے، لیکن ایز اے فل فلیج ایک پولیٹیکل فگر کے طور پہ وہ ایکٹیو نہیں رہے. تو اب وہ اگر ایکٹیو ہونے آ رہے ہیں یا دوسروں کو ایکٹیو کرنے آ رہے ہیں تو پھر یقیناً وہ صحیح ہے. باقی صاحب، ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب سے نون لیگ بری طرح سے ہاری تھی. پنجاب نے اس وقت پنجاب کا مزاج کچھ تبدیل ہو گیا تھا. اب کیا دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد یہ جو پنجاب کا مزاج ہے دوبارہ سے تبدیل ہوگا اور کس طرح سے سیاسی منظرنامے میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو رضی صاحب نے کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کے بتا دیا ہے. دیکھیں میں گھٹانا نہیں چاہتا، میں فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے ان چیزوں کا فیصلہ ہمیشہ الیکشنز میں ہوتا ہے نا.
تو پھر جن لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے، جن کو پتا ہے میرا ووٹ بینک ہے اور میں نے بہت کام کیے ہیں، وہ شیروں کی طرح آتے ہیں، کہتے ہیں آئیں، میں الیکشن میں آ رہا ہوں اور ہم الیکشن لڑتے ہیں. ہاں وہ آ تو رہے ہیں، لیکن اب الیکشن بھی تو کروائے نا سارے مل کے، اور ان کو تو ہم آگے سے آگے کراتے جا رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں. 90 روز میں الیکشن کا کیس کل کے لیے لگ گیا. ہاں لگ گیا، وہ لگا رہا ہے. 90 روز تو گئے نا. نہیں، 90 روز تو گزر گئے. کیس تو لگ گیا. اچھا، یعنی کہ جنوری کے آخری ہفتے کے بعد کیا روے بات ہو گیا جناب. یہ دعا کریں ہم پرانا فیصلہ یہ بات نہ کریں، یہ بات نہ کریں. ہم اسی پہ ہی راضی ہیں. ہم پرانے پہ آج راضی سے بھی ہیں. 90 روز گنے تو جنوری میں الیکشن ہو جائے گا. پنجاب میں صورتحال ہے نا نون لیگ کی، وہ نون لیگ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے. وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی وہ سوچ رہے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہم سارا دن لوگوں سے پوچھتے ہیں، پتا کرتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، مجھے وہ حالات اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ورنہ شاید اتنی محنت ہی نہ کرنی پڑتی ہونڈا 125 دینے کی، لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دینے کی. کیا ہونڈا 125 والی مل گئی کے اندر ہوا ہے، مل چکی جلسوں میں اعلان ہو چکے ہیں. اعلان کیا انہوں نے جنت کی ٹکٹوں کا اعلان کیا ہے. فاروقی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں پاکستان صاحب مل گئی ہونڈا موڈ سے. ہاں لوگوں کو مل گئی 125. کئی لوگ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ لے کے ہر دفعہ ملتی ہیں. دیکھیے، ڈسکا میں پی ٹی آئی نہیں باندھی تھی یار. کوئی مسئلہ نہیں ہوتی ہے. جو بھی کرتا ہے وہ غلط ہے. ہاں. میں دیکھیں ہمارا پی ٹی آئی یا ہم تو ایک نیوٹرل بات کریں گے. کوئی بھی اگر ووٹرز کو اس طرح کی اٹریکشن دیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ جمہوریت نہیں ہے. لوگوں کے دل جیتے. آپ ان کے کام کروں گے، مسائل یہاں روٹی نہیں مل رہی، آپ ہونڈا دیتے پھرتے ہیں لوگوں. بھائی اب تو ٹرمپ بھی یہ کام کرتا ہے. جلسے پہ خرچہ کتنا ہوگا، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. آپ بجلی کے حالات دیکھیں. پہلے تو اس کا میٹر کہاں لگا ہوا ہے، یہ کتنی استعمال ہو رہی ہے. اور اس مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں عروج یہاں سے انہوں نے حاصل کیا تھا. اسی طرح کے جلسے، اسی طرح کے خرچے، اسی طرح کے خرچے. لیکن اس میں کوئی 125 یا اس طرح کی چیزیں، جنت کی ٹکٹیں، یہ تو نہیں تھا. جنت کی ٹکٹیں تو نیکسٹ لیول ہے ویسے. لیکن ویسے جو بات رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر دفعہ ہوتا آیا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ غلط ہے. غلط. آپ کیا کہیں گے خالد فاروقی صاحب، یہ جو طریقہ ہے یہ درست ہے یا اس چیز کو تبدیل ہونا چاہیے؟ جیسے واغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کے کام کریں اور ان کے دل جیتیں. پاکستان کا پولیٹیکل کلچر جو ہے اپنی نوعیت کا ہے، ہندوستان کا پولیٹیکل کلچر اپنی نوعیت کا ہے، امریکن، یورپین اور طرح کے ہیں. ہمارے یہاں پہ چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. ابھی تک لیڈرشپ اور امیر کینڈیڈیٹ وہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے ہیں. یہ طریقہ کار کو پسندیدہ نہیں ہوتا، لیکن آپ ایک ہی دن میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ چینج ہو جائے. کیا ہم نے باقی کلچر چینج کر لیا؟ کیا ہم باقی معاملات میں اتنے ہی بہتر ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہیں کہ جی امریکن جمہوریت ایسی ہے، امریکن ادارے ایسے ہیں، پاکستان کے بھی ویسے ہی ہو جائیں؟ یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن میرا سب سے عوام کو جاگنا پڑے گا. میرے خیال سے عوام جاگی ہوئی تو ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جاگی ہوئی ہے عوام ہمارے. کیسی جاگی ہوئی ہے؟ 76 سال کی وہ قوالی نائٹ سننے آئے ہوئے ہیں. عوام کو اٹریکشن دیکھیں، جاگے نہیں سنیں گے نا. اٹریکشن دیکھیں، قوالی نائٹ. آئیں گے تو قوالی نائٹ. پہلے آئے ہیں اور پھر اہتمام ہوا. اس کیا پولیٹیکل جلسوں میں قوالی نائٹیں ہو رہی بڑی ہیں؟ خوبصورتی یہ کوئی کیفے ہے نا کہ عوام، اس 76 سال کی خوبصورتی یہ ہے کہ عوام پھر پولیٹیکل پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، کس کی طرف؟ یہ عوام دیکھیں نا، کسی اور کی طرف چلے گئے ہیں. اور ان اداروں کی یا کسی بھی ادارے کی مجبوری دیکھیں کہ ان کو اس اسٹیٹ کے بزنس کو چلانے کے لیے، اس اسٹیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک یا ایک پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے نظام کو بہتر کریں گے، چلائیں گے. یہ باقی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہونے دیں. امریکہ میں کلچر چینج نہیں ہو گیا. امریکہ میں ٹرمپ کو دیکھیں، باقی لوگوں کو دیکھیں، وہ اپنے لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں ہمارے ہاں ہو گیا. ان چیزوں کو رکاوٹ بنا کے، ان چیزوں کا ذکر کر کے سیاسی جماعتوں کے خلاف پروپیگنڈا بند کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں میں نہیں دیکھیں. دیکھیں اچھی اچھی باتیں کریں. پاکستان کا کوئی کھلاڑی ابھی آؤٹ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کی تو پلیٹلیٹس گر گئی تھی.
اب ان کی ماشاءاللہ صحت بھی بہت اچھی ہے، اور سنا ہے انہوں نے 10 بوتلیں گرائے واٹر کی پی لی ہیں، 5 بوتلیں ان کو پنڈی سے ملی ہیں، وہ بھی پی لی ہیں، تو صحت مند بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. 15 ہو گئی ہیں، اور وہ جب ان کو گرائے واٹر پنڈی سے ملتی ہے تو ان کی صحت زیادہ جاگ جاتی ہے. اس وقت نواز شریف کی جاگی ہے، اس وقت تو نواز شریف کی جاگی ہے، میں اس کی بتا رہا ہوں. انہوں نے کسی کی بوتل چھین لی نا. میرا مطلب ہے اب نواز شریف صاحب جو گرائے واٹر کی بوتل پی کے آ رہے ہیں، میدان سجا ہوا ہے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. اسی طریقے سے عمران خان کو بھی جلسہ کرنے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کون کتنے پانی میں ہے. اس طرح کے جلسے کر کے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کا جو ہے آغاز کریں گے. دفتر جا کے ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہے خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پر آج پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے، اور ہم بات چیت کر ہی رہے تھے. ہم بریک پر گئے تو سلمان ابھی صاحب میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی. آپ کے خیال میں اب جب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کو واپس آ کر کون کون سے میجر جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سر نواز شریف کو چھوڑے انہوں نے کیا چیلنجز کو فیس کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کے سسٹم کو چلانا ہے تو ساری سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا ماحول پرووائڈ کریں. نواز شریف صاحب بھی جلسے کریں، عمران خان بھی جلسے کریں، پیپلز پارٹی بھی جلسے کریں، اور کوئی جماعت جلسے کرنا چاہتی ہے کرنے دیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کو کانٹیکٹ کرنے دیں. یہ فیصلہ ووٹروں کو کرنے دیں کہ کس نے الیکشن جیتنا ہے. کہ جو پاکستان کے اندر ہم نے ایک انڈسٹری لگائی ہوئی ہے نا، جو بیٹھ کے طے کرتی ہے کہ کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے، اس کھیل سے اب باہر نکلیں. اس کھیل کا کوئی فائدہ پاکستان کی جمہوریت کو نہیں ہونے والا. ماضی میں ہم نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی، اب عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس سے پیچھے جائیں تو بے نظیر بھٹو کے ساتھ زیادتی کی، اس سے پیچھے جائیں تو بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی کی. ہماری تو ساری تاریخ زیادتیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے نا. تو اس لیے اگر آپ نے جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر فیصلہ بھی جمہوری لوگوں کو کرنے دیں، فیصلہ بھی لوگوں کو کرنے دیں. سیاست دانوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. نہیں، سیاست دانوں کے ساتھ ہوتی ہے اور سیاست دان بھی کرتے ہیں. یعنی آج جو جماعتیں آج پی ٹی آئی اتاب میں ہے تو باقی ساری جماعتیں ایک ساتھ ایک پہ کھڑی ہو گئی. کل پی ایم ایل این اتاب میں تھی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی. یہ جو سیاسی جماعتوں کا دورہ معیار ہے، اپنے اقتدار کے مفادات کے لیے ایک ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کر لیتے ہیں، اس سے بھی کوئی سیاست آگے نہیں بڑھ رہی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے، نواز شریف صاحب بہت اچھی بات ہے پاکستان آ رہے ہیں، ان کے اوپر جو بھی ان کے اوپر معاملات ہیں ان کو ختم کریں اور لڑنے دیں ان کو الیکشن، باقیوں کو بھی لڑنے دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دیں، بینر لگانے کی اجازت نہ دیں، اور اس کو انتخابی مہم کرنے کی اجازت نہ دیں، اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈرے ہوئے بھاگے ہوئے ہیں، اور جو رہا ہوتا ہے عدالت سے اس کو اگلے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر وہ جنگل میں مور ناچا والی بات ہے نا. پھر نواز شریف صاحب کو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اربوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بلا کے لال کارپیٹ دیں، ان کو کہیں جناب یہ پرائم منسٹرشپ آپ کے پاس ہے، ہم نے تو الیکشن کا فیصلہ الیکشن سے پہلے کر لیا ہے. اگر یہ طریقہ کار ہے تو اس سے تو کوئی سیاست کی خدمت نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے واغا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن میں لیول پلینگ فیلڈ جس کا مطالبہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پنجاب اور وفاق میں ان کی بی ٹیم کام کر رہی ہے، تو یہ جو شکوہ ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے صرف الزام نہیں لگایا جا رہا، الزام لگانے والے آنکھیں، کان، ناک اور اپنی سوچ رکھتے ہیں. اس کی کوئی وجہ ہے نا کیوں لوگ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ہر بندے کو یہ کلیئر نظر آ رہا ہے. انتخابات ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو. جی یہی تو بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو ملی نہیں. یہی لیول پلینگ فیلڈ جس کا آج تک مریم نواز مطالبہ کرتی رہی ہے. جب نواز شریف باہر تھے اور عمران خان پر یہ برا وقت نہیں آیا ہوا تھا، اب وہ خود تو لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے سب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیں اور ہم اکیلے ہی رنگ میں باکسنگ میں آ کے جیت جائیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، ہم انتخابات کے آنے سے پہلے ہی اگر ان کو متنازع بنا دیں گے تو پوری دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے. وہ کہیں گے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے، ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں اور پہلے ہی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ سوچیں الیکشنوں کے بعد کیا حال ہوگا. ویسے تو پاکستان میں جب بھی کوئی انتخابات ہوتے ہیں اس سے پہلے یہی بات چیت ہوتی ہے. کوئی جماعت خوش نہیں ہوتی، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہر طرف سے چل رہا ہوتا ہے. بالکل کوئی مانتا ہی نہیں ہے. الیکشن ہو جائے، ریزلٹ آ جائے، ماننا ہی نہیں ہے. نہیں جی ریگنگ ہوئی تھی، یہ تو
نہیں چلتا نہیں. یہ آپ مجھے طریقہ بتائیں ہے. کوئی الیکشن بتائیں جس کو آپ کریڈیبل الیکشن کہتے ہیں پاکستان. ہاں تو کوئی کیوں نہیں الیکشن آپ ہوتے؟ بتائیں, آپ بتا تو دیں کیوں نہیں کہ یہ ہوتے؟ فلاں طریق فلاں تو یہ بالکل یہ اس کی سوال وجہ ہے. ہے نا. یہی تو سوال ہے کہ ہم نے الیکشن کو کریڈیبل بنایا نہیں کبھی. کریڈیبل اگر- الیکشن کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کریڈیبل الیکشن نہیں ہوتے رہے تو آپ نے کبھی یہ عمران خان پہ تنقید کی کہ آپ بالکل کی ہے, کیوں نہیں کی؟ کیسے ہم نے نہیں کیسے نہیں دیکھا. کی؟ اگر دیکھیں, ہم نے نہیں دیکھا. فاروق صاحب دیکھیں میری بات. سلمان نہیں, اب میں ایک بات مکمل دل میں کروں. برا جی، جی، جانا بات ہم نے مکمل کریں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا. مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی پارٹی بن جاتے ہیں, ہم بھی باعث گفتگو کرتے ہیں. معاملہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج آپ جو کہہ رہے ہیں کم از کم ہم 4 لوگ بیٹھے یہ اتفاق کر رہے ہیں, یہ اتفاق کر لیں کہ بھئی یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ اگلا پرائم منسٹر نواز شریف ہے. ابھی تو دیکھیے آپ نے حالات بنا دیے, جو آپ حالات بنا رہے ہیں. ابھی تو آپ ویٹ ویسے کریں. پاکستانی سیاست بھی بہت unpredictable اس کو ہے. کہتے ہیں سر مسئلہ پرائم منسٹر کا نہیں ہے فاروقی صاحب. ابھی دیکھیے, ابھی آپ ویٹ کریں. مسئلہ پرائم منسٹر کا ابھی آپ نہیں ہے. ویٹ میں کریں. اوقات کی جانب آ رہی ہوں. ابھی آپ ویٹ کریں, ابھی الیکشن ہونے دیں. اس الیکشن کا ایک ماحول بن رہا ہے, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, میرا جہاں تک خیال ہے اچھا. کہ آج کے دور میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ بالکل آؤٹ نہیں کر سکتے. ابھی تو کیا ہوا ہے نا. وہ آئے گی, پی ٹی آئی بھی آئے گی, وہ اس الیکشن میں حصہ لے گی اور اس کے لوگ آئیں گے. کیسے لے گی؟ ایسے ہوا میں بات کر رہے ہیں. اب یہ تو ممکن نہیں ہوگا صاحب, یہ تو ممکن نہیں کہ جس بندے کے اوپر کیس ہے اس کو بھی کہیں کہ آپ بات کریں کریے گے. گا. دیکھیے 9 مئی اگر اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوتا تو یہ میں سارا ان کچھ دونوں کے ساتھ یک زبان ہو کے کہتا. اگر میں اس کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں نا کہ 9 مئی کے ملزمان کو وہ جی بچوں سے غلطی ہاں, ہو ان گئی, سب کو بھی کہا جائے جی آپ دیجیے, الیکشن میں. مجھے بھی ذرا موقع صنم جاوید کو موقع دیں وہ سٹیج کے اوپر آ کے. میرا مطلب ہے 9 مئی کو ہم یہ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ انکریج کر رہے ہیں. کوئی بدماش, کوئی ردا ہوا, کوئی ریجیکٹڈ لوگ اٹھے, وہ گروپ کرائے کے اوپر ہائر کریں, جا کے پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ آور ہوں. اس سے بڑے بڑے واقعات پہلے ہو چکے ہیں. نہیں ہوئے, بالکل نہیں ہوئے, قطعی نہیں ہوئے. کوئی نہیں یہ ہوا. دوسرا پہلو ہے. دوسرا پہلو بھی سن لیتے ہیں. اب آپ انکریج کر رہے ہیں اس بات کو کہ جناب وہ لوگ اٹھے, اٹھ کے جا کے کسی تنصیبات پہ حملہ کریں اور پھر ان کو اور وہاں پہ جو ریڈیو پاکستان کو آگ لگائے, ریڈیو پاکستان کو آگ لگائے اور الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں لوگ فیصلہ کریں. اب آپ مجھے بتائیں یہ لوگ الیکشن والے دن بھی 9 مئی کرنا چاہتے ہیں, سن تو لے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں. بھاٹی چوک نہ بنائیں, پاکستان کو بنا لیں. یہ 9 مئی کا واقعہ بالکل قابل مذمت ہے. جو لوگ آ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, جو لوگ آ کے پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں, جس طرح سے آپ ٹی وی انٹرویو کروا رہے ہیں, اس وقت آپ نہیں بول رہے یہ بھی غلط ہے. نہیں دیکھیے نا, یہ بھی غلط ہے. نہ کریں وہ غلط ہے. وہ ٹارچر برداشت کریں جیسے لوگوں نے کیا ہے. دوسرے ٹارچر برداشت کرتے. کس پیپلز پارٹی کے ورکر نے پریس کانفرنس کی, کس پی ایم ایل این والے نے ورکر مذمت کی, کس نے پریس کانفرنس کس نے کی, پریس کانفرنس کس نے کی. بات یہ ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس کا 9 مئی کیسا ہے سر؟ سنیں, ان کا 9 مئی یہ ہے کہ جو آگے پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو گناہ دھلوانا چاہتا ہے ڈرائی کلین سے, وہ کہتے ہیں ان کا پتن ہے. آپ نہیں, اچھا اب آپ نہیں, میرا کوشچن ہے سلمان, ایک منٹ, میرا دیکھیے میرا ایک کوشچن ہے, کیا 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو, ایک منٹ ٹھہرے, بات سنیں, 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جنہوں نے تنصیبات پہ حملے کیے, کیا آپ سمجھتے ہیں ان سب کو الیکشن میں حصہ لینے 4 مہینے ہو گئے, اپنا 4 مہینے سے چلان کیسی ہو رہا ہے یار, 4 مہینے سے چلان پہلے بات سنیں, کیا ان سب لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے جنہوں نے حملے کیے, جو ملزم ہیں, جو اسٹیٹ کے ملزم ہیں, کیا ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے؟ اسلام آباد کا جج کہہ رہا ہے یار مجھ سے کیوں ضمانتیں مانگ کے آتے ہو, پریس کانفرنس کرو, آج جا کے اپنا مسئلہ حل کراؤ. یہ کون سا نظام ہے؟ کی باتیں ہیں نا, یہ کون سا یار سب کے سامنے ہوا ہے, یہ سب کے سامنے ہوا ہے. آپ کیسے فاروق صاحب دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ملزم ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں یار؟ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, یار روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. آپ لوگ یہ طے کریں, آپ لوگ یہ اعتراف کریں کہ 9 مئی کے جو ملزم ہیں جین الملزم وہ الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنے گے. آپ 9 مئی نکالیں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. آپ 9 مئی 9 مئی کو فواد چودھری صاحب نے, اب سنیں, فواد چودھری صاحب نے, ایک سیکنڈ, فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, آج وہ کہاں ہیں؟
हाँ तो वो आए इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन लड़े। यार ठहरे, उन्होंने क्या किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की है ना सारी की सारी, खत्म हो गया। नहीं, हम नहीं कहते हैं, एक भी नहीं है वो घसीटा हुआ इलेक्शन कमीशन का आप लोगों के जिन्होंने जुल्म किया, और मुझे नहीं पता है कि वक्त हमारे पास कितना है, काइंडली मुझे जरा आप उन लोगों की फेवर ना करिए, आप उन लोगों की फेवर ना करिए जिन्होंने जुल्म मेरा राब्ता जो है वो मेरी टीम से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर 9th में भी गल करनी है तो लॉजिक ना कर लो। मेरा जो राब्ता है वो मेरी टीम से डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे नहीं पता है कि हमारे पास टाइम अभी कितना बाकी है, काइंडली जरा मुझे ये बता दें। गुफ्तगू जो है वो हमारी जो चल रही है, रजी साहब पीछे से भी अब ऐलानात भी कुछ हो रहे हैं जलसा गाह में, गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई इधर, जलसा वैसे उधर होना है और मेरे अकब में जो है वो बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और देखते हैं। ठीक है जी, अब प्रोग्राम का वक्त यहाँ से खत्म हुआ है जी। बात यह है कि साथ मैं हिना आदिल और मेरे साथ जो हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद थे, सरासल गुफ्तगू हमने की। खासतौर पे आज हमने मुस्लिम लीग नून की सियासत पे ज्यादा बात की है। PNN की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है, जो खुसूसी कवरेज है, जो आपको कनेक्टेड रखे हुए है इस जलसे से, और खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है वो करीबन 4 साल बाद वापस आ रहे हैं।